अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह बखैरियत होंगे। आप में से कुछ दोस्त ये ज़रूर जानते होंगे कि मैं गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान डॉक्टर आयतुल्लाह नियाज़ मोहम्मद हमदानी से अपनी गुफ्तगू के 3 हिस्से सुनवा चुकी हूँ। उनसे ये एक तवील निशस्त थी जिनमें बहुत ही हसास और अहम मजहबी और समाजी मौज़ूआत पर उनसे गुफ्तगू हुई और डॉक्टर आयतुल्लाह नियाज़ मोहम्मद हमदानी ने बहुत ही जामे और मुदल्लिल जवाब दिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस गुफ्तगू को पसंद किया और अपनी राय दी। डॉक्टर हमदानी मुफस्सिर कुरान हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, मुहक्किक हैं और मौल्लिम भी हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चैनल के लिए वक्त निकाला और हमारे सवालात के जवाब दिए। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आज उनसे गुफ्तगू का चौथा और आखिरी हिस्सा। इसमें इस मौजू पर बात हुई कि अहले तशी के लिए तकलीद का मसला क्यों बहुत अहम समझा जाता है। इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी मैंने उनसे पूछा कि इस जदीद दुनिया में जहाँ इंसानी हुकूक पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और आवाज़ें उठ रही हैं, खुसूसन हम जिन्स परस्ती की, तो किसी भी इस्लामी समाज में, इस्लामी मुआशरे में इस्लामी हुदूद के अंदर रहते हुए इन जैसे लोगों के हुकूक के साथ कैसे इंसाफ बरता जा सकता है। तो लीजिए सुनिए इस गुफ्तगू का, यानी इस पूरी गुफ्तगू का आज चौथा और आखिरी हिस्सा। तो ये फरमाइए कि ये जो अहले तशी हैं, इनमें ये तकलीद का मसला काफ़ी इबहम का बायस बनता है और काफ़ी मुतनाज़े किस्म की राय हैं इस पर। तो आपका इस पे बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ है और आपने जो वो हैं आयतुल्लाह खुमैनी के गालिबन उनकी कुछ तहरीर पर भी आपने काफ़ी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तकलीद बुनियादी तौर पर एक नेचुरल सी चीज है। एक होता है असल कोई चीज, असल हालत में अपनी असल जगह पे रहे। मौला अली से पूछा गया कि आदिल क्या है, तो आपने फरमाया आदिल ये है कि हर चीज को उसकी अपनी असल जगह पे रखो। तो तकलीद की भी एक अपनी असल जगह है, उसे उसी जगह तक रखना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि तकलीद जो है ना, दीन के फहम की प्राइमरी एजुकेशन है। जब बच्चा अभी रीजनिंग के जरिए से, लॉजिक के जरिए से, दलाइल के जरिए से दीन को समझने के काबिल नहीं हुआ है ना, तब यहां तक है तकलीद। उसके बाद ऊपर जब चले जाएं तो हम अपनी जिंदगी में हर पहलू में, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक्सपर्ट नहीं होता है। मैं एक फील्ड में एक्सपर्ट हूं, आप सहाफत के फील्ड में एक्सपर्ट हैं, कोई किसी इंजीनियरिंग में है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है। हर इंसान कुछ फील्ड में या एक आध फील्ड में एक्सपर्ट होता है, बाकी फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं होता है। तो जिन फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है, वहां जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, उस फील्ड के एक्सपर्ट से रहनुमाई लेता है और उसमें सिर्फ 2 चीजें देखता है कि उस फील्ड का वो एक्सपर्ट जो है कॉम्पिटेंट भी हो और ऑनेस्ट भी हो। तो ऐसे बंदे से राय ली जाती है। अब एक शख्स जो दीनी मामलात में कॉम्पिटेंट नहीं है, दीनी मामलात में एक्सपर्ट नहीं है, उसे दीनी मामलात में रहनुमाई लेने की जरूरत पेश आती है, तो वो किसी ऐसे शख्स से रहनुमाई हासिल करे। ये अक्ल का भी हुक्म है, शरीयत का भी हुक्म है कि आपको कोई दीनी मसला पेश आ गया, आप नहीं जानते, तो आप किसी जानने वाले से पूछो। ये यहां तक तकलीद ठीक है कि एक ऐसे शख्स से पूछो कि जो एक्सपर्ट भी है, जिसके एक्सपर्ट होने पर भी आपको एतमाद है और जिसके ऑनेस्ट होने पर भी एतमाद है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके साथ जो ये चीजें जोड़ दी गई हैं कि आपने एक बंदा फिक्स कर देना है और फिर जब तक वो नहीं मरता या जब तक आप नहीं मरते, आपने उसी की तकलीद करनी है, इसकी कहीं इस्लाम में कोई बात नहीं की गई है। और दूसरा ये कि आपने तमाम पहलुओं में, भाई मुमकिन है एक शख्स, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, इस्लाम के भी बहुत सारे पहलू हैं। एक आदमी अगर नमाज रोजे में अहकाम का एक्सपर्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्तिसादियात का भी एक्सपर्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो समाजियात का भी एक्सपर्ट हो। तो इसमें अब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उलमा के अंदर भी।
کہ علماء مختلف فیلڈز کے اسپیشلسٹ ہوں. آپ کو اقتصادیات سے متعلق مسئلہ پیش آیا, آپ ایک ایسے عالم سے اوپینین لیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ اقتصادیات کا ایکسپرٹ ہے, اور پھر آپ محدود بھی نہیں ہیں کہ آپ ایک ہی بندے سے لیں. جس طرح سے صحت کے معاملے میں آپ ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس پورا آپشن موجود ہے کہ آپ کسی اور ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں, تھرڈ اوپینین لے سکتے ہیں. تو یہاں بھی یہ آپشن آپ کے پاس بالکل موجود ہے کہ آپ ایک عالم کے اوپینین سے مطمئن نہیں ہیں, آپ سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں, آپ تھرڈ اوپینین لے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے ایک بنا لیا تو بس آنکھیں بند کر کے زندگی بھر ہر فیلڈ میں آپ نے اسی کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ ایک غلط شکل بنا دی گئی ہے, اور جو ایک سمجھیں کہ شخصیت پرستی اور پاپائیت والی ایک شکل یہ اختیار کر دی ہے. اور پھر اس میں اب انہوں نے ایک چیز اور بھی ایڈ کر دی ہے کہ جی آپ جس کی تقلید کرتے ہیں وہ نائب امام ہے. یہ بالکل ایک غلط تصور ہے. نائب امام 4 نائب تھے, اور چوتھے نائب کے بعد خود امام علیہ السلام نے منع کر دیا تھا, کوئی نائب امام نہیں ہے. آج کل جو لوگ نائب امام والی بات کرتے ہیں بالکل بے بنیاد بات کرتے ہیں. اس پر بھی میری ویب سائٹ پہ میرا آرٹیکل موجود ہے نائب امام کون کے نام سے, اور میں نے ایک کتاب لکھی ہے نیا نظام مرجعیت. یہ جو ہمارا ایک چل رہا ہے مرجعیت کا اور تقلید والا سسٹم, اس کے پیرلل ہم نے ایک نیا نظام مرجعیت انٹروڈیوس بھی کیا ہے. تو اس نام سے میری کتاب بھی ہے, نیا نظام مرجعیت کے نام سے میری کتاب بھی ہے, میری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. تو اس میں بھی یہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ نائب امام آج کل کے دور میں کوئی نہیں ہے, اور یہ جو مرجع تقلید نائب امام بن بیٹھتے ہیں یا انہیں بنا دیا جاتا ہے, یہ غلط ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ دی گئی ہے, کہ اب آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اب آپ نے خمس بھی اس کو دینا ہے. بالکل بھائی میرا بھائی ضرورت مند ہے, میرا پڑوسی ضرورت مند ہے, میں جانتا ہوں کہ میرے معاشرے میں کہاں ضرورت ہے, تو میں چل کے وہاں سے کسی سے پوچھوں یا اس کو دوں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مذہب کے نام پر ایکسپلائٹیشن ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ خمس کو زکوٰۃ کی طرح واجبات میں شامل کر لیتے ہیں, کیا خمس واجب ہے؟ خمس واجب ہے, لیکن خمس واجب ہے غنیمت کے اوپر. اچھا, مال غنیمت. آپ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں, آپ کو کچھ تنخواہ ملتی ہے, آپ کی کچھ آمدنی ہوتی ہے, آپ اس میں سے کچھ حصہ اپنی ضروریات پہ خرچ کر لیتے ہیں, کچھ حصہ مستقبل کے لیے سیونگ کر لیتے ہیں. اب اس سیونگ کو دنیا کی کون سی ڈکشنری میں مال غنیمت کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ خمس لیا جا رہا ہے؟ لیکن جیسے جائیداد وغیرہ بکی ہے اور آپ کو کچھ اس میں سے ملا ہے, اس پہ خمس دینا چاہیے؟ نہیں, خمس کے بارے میں میری الگ سے کتاب موجود ہے. خمس کے بارے میں میری الگ سے کتاب موجود ہے, میری ویب سائٹ پہ ہے, اور ہارڈ کاپی کی شکل میں بھی پرنٹ ہوئی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے, تقلید کے بارے میں بھی ہے. ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہمارے ہاں عوام کو بہت بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. میں لوگوں کو اس لیے اچھا نہیں لگتا ہوں, میں ان لوگوں کو, ان مافیاز کو, میں ان کے لیے لفظ مافیا استعمال کرتا ہوں, جنہوں نے تقلید کا یہ موجودہ تانا بانا بنایا ہوا ہے نا, یہ ایک مافیا بن چکے ہیں. اور خمس جس طریقے سے ان لوگوں نے مسلط کر لیا ہے اور لوگوں سے وہ نچوڑ رہے ہیں, یہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں. تو میں تو ان کو بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی خوف کے, میں تو ان کو سیدھا سیدھا خمس مافیا اور تقلید مافیا کا نام دیتا ہوں. اور میری ساری سٹرگل اس بات پر ہے کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دوں کہ لوگ قرآن شریف اور ائمہ معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا لیول آف اویئرنیس بڑھائیں اور ان کے چنگل سے, ان کے کلچز سے آزاد ہوں. عالم کے نہیں, علم آپ نے حاصل کرنا ہے, عالم سے رہنمائی لینی ہے. عالم سے رہنمائی لینا اور بات ہے, عالم سے علم حاصل کرنا اور بات ہے, لیکن اس طرح سے عالم کے شکنجوں میں پھنس جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو.
بالکل. میں آپ سے ایک ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ باقاعدہ وہاں پر کچھ حج گروپس کو جو ارینج کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں. ایک صاحب نے ان سے کہا کہ جی حج کی جو رقم ہے اس پہ جب تک آپ خمس ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا حج جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہوگا، وہ قبول ہی نہیں ہوگا. تو مطلب کسی نے اگر وہ حج کی رقم ایک ایک پیسہ جوڑ کر جمع کی ہے تو اس میں سے وہ پہلے 20% خمس نکال دیں، اس کی رقم پھر کم ہو گئی. تو اس طرح سے جیسے کہ آپ نے خود تذکرہ کیا کہ ایک طرح سے ایکسپلائٹیشن ہے. جی ایکسپلائٹیشن، دس از اونلی ایکسپلائٹیشن. یہ مذہب کے نام پر صرف ایکسپلائٹیشن ہے. بالکل. تو میں بس آخری سوال آپ سے، وقت ملے آپ کو وقت ملے تو خمس کے موضوع پر میری کتاب کو دیکھ لیجئے گا. بہت زیادہ مفصل بھی نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں بریف لکھوں، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس تفصیلی کتابیں پڑھنے کا نہ حوصلہ ہوتا ہے نہ ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں مختصر لکھوں. تو مختصر کتاب ہے میری، ویب سائٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے، تو آپ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو دیکھ لیں تو آپ کے لیے کافی مفید ہو جائے گا. جی بالکل. اور ڈاکٹر حمدانی صاحب، بس آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ہم اس پر تو بات کر ہی چکے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں، اسلامی ممالک جو ہیں، وہ جمہوری نظام جو ایک جدید نظام حکومت ہے ان کے ساتھ نہیں چل پا رہا، اور بہت پیچھے ہیں. مسلمان ملکوں میں جمہوریت نام کی بہت ہی کوئی کہیں کہیں پائی جاتی ہے، اور وہ بھی برائے نام، جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے ہم جنس افراد کے بنیادی حقوق. ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اسلام جدید دنیا کے ساتھ اور جمہوری ملکوں کے ساتھ نہیں چل پا رہا، اور بہت اس پر تنقید ہوتی ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر ایک بات تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ اسلام بنیادی طور پر اخلاقیات کا دین ہے. ہماری جو مذہبی جاگیرداری ہے، جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اخلاقیات کو نکال ہی دیا اسلام میں سے. اور اسلام میں پھر ایک اور چیز جس پر سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے عادل. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح ترین الفاظ میں فرمایا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. عادل قائم کرو. عادل جو ہے یہ تقوی کے منزل کی طرف لے جانے والا قریب ترین کا راستہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ایسا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. وہ پوری آیت اس طرح سے ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا انتقام اور دشمنی میں اندھا نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو یعنی بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ دشمن سے عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے. دشمن سے عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو عدل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم اگر تاریخ میں چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی ہمیں ایسے حالات ملتے ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں عدل اور انصاف کی پوری طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور وہی کلچر مسلمانوں کے اندر پریویل کر رہا ہے. آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کا ایک رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق، رسالۃ الحقوق کے نام سے، جس میں امام علیہ السلام نے 50 حقوق بیان کیے ہیں جو ہر انسان کے ذمے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ رسالۃ الحقوق یہ کون سا امام دے رہا ہے کہ جس نے بدترین ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کربلا میں. امام زین العابدین علیہ السلام جس نے بدترین ظلم سہا ہے کوفہ اور شام کے بازاروں میں. تو ایسے عام انسان ہو تو ان کے اندر تو جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ حقوق کا ایک ایسا چارٹر دے کے جا رہے ہیں کہ جو مختصر بھی ہے اور ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے. رسالۃ الحقوق. اس رسالۃ الحقوق کو دوسرے فرقوں کے مسلمانوں کی کیا بات کریں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان میں سے شاید 1000 میں سے ایک آدھ آدمی نے پڑھا ہوا ہو. لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو ہمیں
اپنے تمام معاملات میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام انسانیت کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام عدل کا دین ہے، اسلام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا دین ہے۔ اسلام کی جو سمری ہے نا، سمری اسلام کی، وہ ان دو چیزوں میں قرآن شریف نے خود بیان کر دیا ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات۔ سارے کا سارا اسلام اس چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کا ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اور بندے کی اللہ سے محبت کو مزید پختہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کا اظہار اور اللہ کی مخلوق سے محبت کو مزید پختہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے کمایا ہے، اپنی محنت مزدوری سے اپنے خون پسینے کو بہا کے کمایا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے، آپ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ اس کو دے دیتے ہیں، یہ محبت ہے۔ تو اسلام بنیادی طور پر اللہ کی محبت اور انسانیت کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا نام ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں نا، پاکستان میں تو خصوصاً ہم جنس افراد کو تو گناہ گار سمجھا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں کتنی خواجہ سرا ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گناہ گار ہیں، اور وہ ان کا قتل جو کرتے ہیں اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جب عقلیں الٹی ہو جائیں تو صحیح چیز غلط اور غلط چیز صحیح نظر آنے لگ جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اسی سٹیج پہ ہے کہ عقلیں الٹی ہو چکی ہیں۔ کوئی شخص خواجہ سرا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے عدلیہ کا ادارہ موجود ہے۔ اس عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے، اور پھر اسی نے سزا دینی ہے۔ ہر ایرے غیرے کو، ہر کس و ناقص کو یہ اختیار اسلام نے نہیں دیا ہے کہ آپ فیصلہ کرو کہ فلاں شخص مجرم ہے، اور آپ فیصلہ کرو کہ فلاں شخص کی سزائے موت ہے، اور آپ خود ہی فیصلہ کر دو اور پھر خود ہی چل کے اس فیصلے کے اوپر عمل بھی کر دو۔ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف اور صرف جہالت، وحشت اور بربریت ہے۔ جی، تو ان جو ہم جنس افراد ہیں ان کے بنیادی حقوق تو ہونے چاہیے نا، جیسے عام لوگوں کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے حقوق ہیں۔ وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، وہ عام انسانوں کی طرح سے انسان ہے، اور جس طرح سے دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح سے ان کے حقوق ہیں۔ جس طرح سے ایک عام نارمل انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کر دیا، تو یہاں پر بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ڈاکٹر نیاز محمد حمدانی سے گفتگو کا آج آخری حصہ۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوں تو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہیں تو مجھے بھی لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ڈاکٹر نیاز محمد حمدانی کو اپنے چینل پر آنے کی ایک مرتبہ پھر دعوت دوں۔ اجازت دیجیے اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔